बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 24 मई 2021 है और आज दिन है पीर का। नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर 4 बड़ी ख़बरें हैं जो ब्रेकिंग न्यूज़ हैं जो आपके सामने रखनी हैं। नाज़रीन काम एक ख़बर तो जो फ़लस्तीन का मामला है, इसराइल के साथ जो लड़ाई और झगड़ा है, इससे मुताल्लिक है कि 500 से ज़ायद फ़लस्तीनी नौजवानों को इसराइली यहूदी फोर्सेस ने गिरफ़्तार करना शुरू कर दिया है और फ़लस्तीनियों की ज़मीनें और घर छीने जा रहे हैं, जो एक नई जंग का पेश खैमा बनते जा रहे हैं। फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान क्या तनाज़ा चल रहा है, क्या लड़ाई है, ये आपको बताएंगे। फिर नाज़रीन काम इसके साथ जुड़ी हुई एक ख़बर ये है कि पाकिस्तान और तुर्की ने इराक और जॉर्डन के फौजी अड्डों से इसराइल पर हमला करने का ऐलान किया था, जिसके बाद इसराइल को अमेरिका ने पैगाम दिया, जो बाइडन ने पैगाम दिया कि अगर इसराइल ने गज़ा की जंग बंद ना की तो पाकिस्तान और तुर्की, जॉर्डन और इराक के फौजी अड्डों से फ़िज़ाई हमले इसराइल पर कर सकते हैं। इस हवाले से जो धमकी थी पाकिस्तान और तुर्की की काम कर गई है और अभी मुस्तक़बिल में एक नया प्लान भी पाकिस्तान और तुर्की ने बनाया है फ़लस्तीन और कश्मीर के हवाले से, वो आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। नाज़रीन काम इसके अलावा जो एक दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो है ईरान के अंदर जो ड्रोन तैयारे बनाने वाली फैक्ट्री थी, जो प्लांट थे, उन्हें इसराइल ने धमाका करके तबाह कर दिया है और इसराइल एक मर्तबा फिर ईरान को बड़ी तबाही से दोचार करने का दावा कर रहा है। इसमें कितनी सदाकत है, क्या वाकई ईरान और हमास के ताल्लुकात को ख़त्म करने के लिए इसराइल ने यह धमाका और कार्रवाई की है या महज झूठा प्रोपेगेंडा है, ये भी इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। फिर इसी तरह से नाज़रीन काम आगे चलेंगे तो आपको बताएंगे कि सऊदी अरब के अंदर मसाजिद में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। क्या वाकई ये रोशन ख्याली है? फिर साथ साथ नाज़रीन काम यमन से सऊदी अरब पर बड़े बड़े हमले हुए हैं, सऊदी अरब के बाहरी जहाज़ों को उड़ाया गया है, लेकिन सऊदी इत्तेहाद ने यह हमला नाकाम बनाने का दावा किया है। ये तफसीलात भी आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मदनी को फॉलो नहीं किया तो उसे लाजमी फॉलो कर लें। दुनिया भर की वीडियोस, तस्वीर, खबरें, ब्रेकिंग न्यूज़, हालात आप हमारे ट्विटर अकाउंट पर देख सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन काम सबसे पहले बात करेंगे फ़लस्तीन की और गज़ा की ताज़ा तरीन सूरत हाल की। आप जानते हैं नाज़रीन काम जो 11 रोज़ा जंग है उसे ख़त्म हुए 3 रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन इसराइल के यहूदी मज़ालिम से बाज नहीं आ रहे हैं। तकरीबन 500 फ़लस्तीनी मुसलमानों की गिरफ्तारियाँ शुरू हुई हैं। इसराइली फोर्सेस का दावा है कि जो फ़लस्तीनी इसराइल के ख़िलाफ़ मुजाहिरों का हिस्सा बने, जो फ़लस्तीनी इसराइल के शहरों के अंदर या इसराइल के मकबूजा जो फ़लस्तीनी इलाके हैं उनके अंदर अमन व अमान को ख़राब करने के ज़िम्मेदार हैं, उन्हें गिरफ़्तार किया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन काम जो फ़लस्तीन की अथॉरिटी है, जो वहाँ का मीडिया है, जो हमारे सोर्सेज हैं, वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि जानबूझकर नौजवानों को गिरफ़्तार करके जेलों में डाला जा रहा है ताकि उनके ख़ानदानों को, नौजवानों को ये पैगाम दिया जाए कि वो फ़लस्तीन के लिए या इसराइल की मुखालफत में बाहर ना निकलें, एहतजाज ना करें और इसराइली फ़ौज की या इसराइली पुलिस के रास्ते में रुकावट ना बने और जो फ़लस्तीनियों के घर छीने जा रहे हैं उन पर कोई आवाज़ बुलंद ना करे। नाज़रीन काम आप जानते हैं गुज़श्ता रोज़ इसराइल की यहूदी फोर्सेस ने मस्जिद अक्सा पर धावा बोला था और इस वक्त भी जो हमारे पास रिपोर्ट हैं कि कल की तरह आज भी मस्जिद अक्सा के अंदर यहूदी दहशत गर्दों को लाया जा रहा है, प्रोटोकॉल के अंदर है, सिक्योरिटी के हिसार में, और मुसलमानों को मस्जिद अक्सा में जाने से रोका जा रहा है। यहाँ तक कि मस्जिद अक्सा के जो मुलाजमीन हैं उन्हें भी आज भी गिरफ्तार किया जा रहा है और रात गए बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन हुए हैं। लोगों को घरों के अंदर घुसकर इसराइली फ़ौज ने गिरफ्तार किए हैं और हाई शेख जराह के इलाके के अंदर और यरूशलेम के अंदर और दीगर इलाकों में इसराइली फ़ौज की चेक पोस्टें, सिक्योरिटी हिसार बढ़ गया है। नाज़रीन काम इस हवाले से जो इस्माइल हनिया हैं, जो हमास के सियासी लीडर हैं, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक बयान भी जारी किया है कि हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीन के अंदर मुसलमानों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, हम ज़्यादा देर तक खामोश नहीं रहेंगे। इसराइली यहूदी फोर्सेस को यह मज़ालिम बंद करना होंगे
اگر یہ مظالم بند نہ کیے گئے تو ایک اور جنگ کا پیش خیمہ یہ مظالم بن سکتے ہیں۔ جبکہ ناظرین کرام کچھ خبریں یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے یہودی آبادکاروں کے لیے مزید اسرائیلی فوج نے اعلان کر دیے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے گھر چھین سکتے ہیں، گھروں میں گھس کر مسلمانوں کو نکال سکتے ہیں۔ عدالتوں کے ذریعے سے بھی اس کا سہارا لیا جا رہا ہے، لیکن فلسطینی نوجوان متحد ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا پر کمپین چلا رہے ہیں کہ ہمیں اسرائیلی مظالم کے سامنے سرنڈر نہیں ہونا، ہمیں لڑنا ہے چاہے ہمیں شہادت کیوں نہ مل جائے۔ ایک اور جو بڑی خبر ناظرین کرام فلسطین کے حوالے سے جڑی ہوئی ہے وہ ہے ناظرین کرام کہ اسرائیل نے جو غزہ کی 11 روزہ جنگ ہے اس میں سرنڈر کیوں کیا ہے۔ جو تازہ ترین اعداد و شمار یا رپورٹس موصول ہو رہی ہیں اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ پاکستان اور ترکی نے امریکہ کو پیغام دیا تھا کہ ہم عراق سے اور جارڈن کے فوجی اڈوں سے اسرائیل پر حملہ کر سکتے ہیں، اور پاکستان اور ترکی نے عراقی حکومت سے، عراقی ملٹری سے اور اسی طرح سے جارڈن کی ملٹری سے بات چیت بھی کر لی تھی اور اپنے جنگی جہاز بھی پہنچانے کا ارادہ کر لیا تھا اور اس کی منظوری دے دی تھی، جس کی وجہ سے اسرائیل پریشان ہوا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے پیغام دیا کہ پوری اسلامی دنیا بالخصوص پاکستان اور ترکی ملٹری کے ساتھ حملہ کر سکتے ہیں اسرائیل پر، لہٰذا اسرائیل کو جنگ بندی کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام تقریباً 6 سے 7 بار جو نیتن یاہو کو فون کیا گیا ہے جو بائیڈن کی جانب سے ان 11 دنوں میں، اور اسرائیل کو سمجھایا گیا ہے کہ اگر انہوں نے سرنڈر نہ کیا تو عرب دنیا، اسلامی دنیا اسرائیل پر حملہ آور ہو جائے گی، پھر امریکہ کو اسرائیل بچانا مشکل ہو جائے گا۔ یہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں ناظرین کرام، یہ ہماری ان خبروں کی تصدیق ہیں جو ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ پاکستان اور ترکی اپنے فوجیں فلسطین کے اندر ڈپلوائے کرنے جا رہا ہے، اور اب جو ہمارے پاس رپورٹ سامنے آ رہی ہیں انہوں نے ان خبروں کی تصدیق بھی کر دی ہے، اور ایک اور پلان جو پاکستان اب ترکی کی مدد سے اور دیگر اسلامی ممالک کی مدد سے پورا کرنے جا رہا ہے وہ کشمیر کے اندر، فلسطین کے اندر اسلامی فورسز کو اتارنا ہے۔ نئی اسلامی فورس بنائی جا رہی ہے جس کی کمانڈ پاکستان اور ترکی اور دیگر ممالک کریں گے، ان کو مشترکہ طور پر مقبوضہ اسلامی ممالک کے اندر اتارا جائے گا، اور ساتھ ساتھ عالمی سطح پر متفق ہو کر جو آوازیں ہیں مظلوموں کے حق میں، چاہے وہ عراق کا مسئلہ ہو، شام کا مسئلہ ہو، یا پھر ناظرین کرام یمن کا مسئلہ ہو، لیبیا کا مسئلہ ہو، افغانستان کا، کشمیر کا یا فلسطین کا، ان تمام جو ممالک ہیں جہاں پر ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کے خلاف اقوام متحدہ عالمی سطح پر بھی ایک باقاعدہ بلاک بنایا جا رہا ہے جس میں پاکستان اور ترکی اور اسی طرح سے ترکی ان کے ساتھ اسلامی ممالک کے ساتھ ہے، چائنا کو اور رشیا کو بھی ساتھ ملایا جا رہا ہے، جس سے کافی اچھی امیدیں نظر آ رہی ہیں کہ اس سے نہ صرف فلسطین کو فائدہ ہوگا بلکہ کشمیر کے حق میں بھی فائدہ ہوگا۔ اب ناظرین کرام بات کر لیتے ہیں ایک اور بڑی خبر اور رپورٹ کے، یہ ہے ناظرین کرام ایران اور اسرائیل کے درمیان تنازع اور جنگ کے حوالے سے اسرائیلی میڈیا اور اسرائیلی جو صحافی ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران کے اندر گزشتہ روز جس پلانٹ پر حملہ ہوا ہے یا جس فیکٹری پر حملہ ہوا ہے، یہاں پر ڈرون طیارے بنائے جا رہے تھے جس میں 8 ورکرز یا وہاں کے سائنٹسٹ کو مار ڈالا گیا ہے جو جل کر ہلاک ہو گئے ہیں، اور اس کے اندر آگ لگی ہے جس کی وجہ سے ایران کے اندر ڈرون بنانے والی فیکٹری پوری تباہ ہو گئی ہے۔ اگرچہ ناظرین کرام جو ایران کے حکام ہیں وہ جو برطانوی اخبارات کی یہ خبر ہے دی گارڈین وغیرہ کی، اس کی تردید کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دھماکہ ہوا ہے یہ ڈرون کی فیکٹری میں نہیں ہوا، لیکن اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ چونکہ حماس کو، غزہ کے لوگوں کو میزائل اور ڈرون ایران نے فراہم کیے ہیں، لہٰذا ان فیکٹریوں کو ہم تباہ کر رہے ہیں، جس طرح سے ہم نے جنرل قاسم سلیمانی کو مارا، یا جو وہاں پر ایک مشہور سائنٹسٹ تھے، ایٹمی سائنٹسٹ محسن فخری زادہ، اسے قتل کیا، اسی طرح سے اب ایران کے ہم ہتھیاروں کو، فیکٹریوں کو، پلانٹس کو بھی تباہ کریں گے۔ لیکن ناظرین کرام ایران کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی کارروائیاں کرے، اگر اسرائیل ایسا کرے گا تو ہم بھی رد عمل میں ایسا ہی کریں گے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان ایک مرتبہ پھر جنگ بھڑک رہی ہے، لیکن بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے حماس کو ایران سے اسلحہ ملا اسی طرح سے دیگر ممالک سے بھی ملا ہے، یہاں تک کہ ناظرین کرام حماس کے کچھ لوگوں نے، ترجمانوں نے کچھ متنازع بیانات بھی دیے ہیں جس میں بشار درندے کا بھی شکریہ ادا کیا گیا ہے، جس پر کافی تشویش پائی جا رہی ہے فلسطین کے اندر بھی کہ بشار الاسد ہو گیا، حزب اللہ ہو گیا یا ایران کے لوگ ہو گئے، یہ اس طرح سے فلسطین کے کاز کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں جس طرح سے انہیں کرنا چاہیے تھا، اور بشار درندے نے تو نہتے شامی مسلمانوں کا خون بہایا ہے، ان کا نہ تو شکریہ ادا کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان سے کسی
کسی بھی طرح کی مدد حاصل کی جا سکتی ہے، حماس کو اس پر متنبع رہنا ہوگا۔ اب ناظرین کرام بات کر لیتے ہیں سعودی عرب کی۔ ناظرین کرام جو ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جو سعودی میڈیا نے بھی نشر کی ہے کہ مساجد کے اندر جو لاؤڈ سپیکر کا استعمال ہے اسے محدود کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کی وزارت اوقاف کی جانب سے یہ باقاعدہ حکم نامہ دیا گیا ہے کہ سعودی عرب بھر کے اندر مساجد کو لاؤڈ سپیکر کے استعمال کے حوالے سے رولز کو فالو کرنا ہوگا۔ ان نئے رولز کے اندر، نئے ڈسپلن کے اندر یہ بات طے کی گئی ہے کہ صرف اقامت اور اسی طرح سے اذان یہ لاؤڈ سپیکر کے ذریعے سے دی جائے گی، اور اس کے علاوہ جو عام طور پر سعودی عرب بھر کے اندر جو نماز ہے، جس میں جو نماز کے اندر پڑھی جانے والی جو کی جانے والی تلاوت ہے اسے بھی لاؤڈ سپیکر کے اندر پڑھا جاتا تھا کہ تلاوت کی جاتی تھی، اس پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ یعنی آئندہ کے بعد جو مساجد ہیں سعودی عرب کے اندر ان میں نماز وہ لاؤڈ سپیکر کے ذریعے سے نہیں پڑھائی جا سکے گی، اس پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اور ناظرین کرام اس کی وجہ بھی بتائی گئی ہے کہ چونکہ لاؤڈ سپیکر کے ذریعے سے قرآن پاک کی تلاوت سے لوگوں کو پریشانی اور دشواری کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے کہ بیک وقت کئی مساجد سے جو آوازیں ہیں قرآن پاک کی تلاوت کی وہ بلند ہوتی ہیں، اور پھر اس میں قرآن پاک کی بے ادبی بھی ہے کہ بہت سے لوگ قرآن پاک کو نہیں سن سکتے، تو یہ قرآن پاک ایک طرح سے توہین بھی ہے، بے ادبی بھی ہے، اس لیے پابندی لگائی گئی ہے۔ لیکن بہت سے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ سعودی عرب جو روشن خیالی ہے اس میں اس حد تک آگے جا رہا ہے کہ اسلامی تعلیمات کو یا اسلامی قوانین کو بھی تبدیل کر رہا ہے، اور جو وہاں کی روایات ہیں ان کو بھی پامال کر رہا ہے۔ لیکن بہرحال سعودی اتھارٹی کا کہنا ہے کہ یہ ہم نے شرعی نقطہ نگاہ سے جو علماء کرام ہیں ان کی منظوری کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ لیکن بہرحال ناظرین کرام اچھی بات تو یہ ہے کہ سعودی عرب کے اندر جب نمازوں کا وقت ایک ہی ہے اور اسی طرح سے وہاں پر تلاوت جو قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے نمازوں کے اندر وہ باقاعدہ لاؤڈ سپیکر کے ذریعے سے ہوتی ہے، تو اس سے باقاعدہ لوگوں کو ایک رجحان ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر نماز ہو رہی ہے، نماز کے اندر جا کر شامل ہوا جائے۔ لیکن اب یہ قوانین تبدیل ہو رہے ہیں جس سے یقیناً لوگ نماز سے غافل بھی ہو سکتے ہیں، نماز سے پہلو تہی بھی کر سکتے ہیں، جس پر بہت سے لوگ سعودی عرب کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اب ناظرین کرام بات کر لیتے ہیں سعودی عرب اور یمن کی جنگ کے حوالے سے۔ حوثیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ زیر سمندر خطرناک بمبار ڈرون طیاروں کے ذریعے سے سعودی عرب کے باہری جنگی جہازوں کو تباہ کیا ہے، نقصان پہنچایا ہے۔ لیکن سعودی اتھارٹی نے اس دعوے کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ ہمارے کسی بھی باہری جنگی جہاز کو نقصان نہیں پہنچایا، جو دھماکہ کرنے کی، حملہ کرنے کی کوشش ہوئی ہے اسے ناکام بنا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام حوثیوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ نجران کے علاقے میں سعودی عرب کے ڈرون طیاروں کو بھی ہم نے مار گرایا ہے۔ آپ جانتے ہیں یمن اور حوثیوں کے درمیان پچھلے 5-6 سالوں سے جنگ جاری ہے اور یہ جنگ ابھی تک حل نہیں ہوئی ہے، رکی نہیں ہے۔ اقوام متحدہ، سعودی عرب خود آفر کر چکا ہے کہ ہم جنگ بندی کے لیے تیار ہیں۔ سعودی عرب کے کراؤن پرنس ہی کہہ چکے ہیں کہ اگر حوثی ہتھیار ڈالیں تو ہم ان کی تعمیرات نو کے لیے مدد بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن حوثی جن کو ایران سپورٹ کرتا ہے، حزب اللہ سپورٹ کرتا ہے، وہ ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے یمن اور سعودی عرب کی جنگ جاری ہے اور امریکہ، اقوام متحدہ اس جنگ کو رکوانے میں ناکام ہے۔ یہاں پر ناظرین کرام کچھ خبریں یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ ایران کے ساتھ جو یورپی ممالک کی امریکہ کی جوہری ڈیل ہے وہ طے ہو گئی ہے اور ایران اور سعودی عرب کے درمیان بھی معاملات شروع ہو چکے ہیں، تعلقات بحال ہو رہے ہیں۔ خود سعودی کراؤن پرنس بھی اعلان کر چکے ہیں کہ ہم ایران کو ایک پڑوسی ملک سمجھتے ہیں، ان کے جو نیگیٹو رول ہے اس کے خاتمہ چاہتے ہیں، لیکن ایران کے ساتھ ہم مذاکرات یا برابری کی سطح پر تعلقات چاہتے ہیں۔ تو اس پر ناظرین کرام کافی پیش رفت متوقع بتائی جا رہی ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان اعلانیہ جو صلح ہے وہ آنے والے 1 سے 2 مہینوں کے اندر ہو جائے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے حالات اب تبدیل ہو رہے ہیں۔ اس ویڈیو کے حوالے سے ناظرین کرام آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے غلام نبی مدنی کو لازمی فالو کر لیں، ہمارے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو بھی فالو کر لیں، کیونکہ لمحہ بلمحہ اپڈیٹ اور صورتحال آپ کو یہاں بھی دیکھنے کو مل جائے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔